हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ GNN स्टूडियोज़। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो मल्टी टैलेंटेड हैं। उनको लोग एज अ जर्नलिस्ट भी जानते हैं, एज एन एंकर भी जानते हैं, एज अ शायर भी जानते हैं, एज अ प्ले राइट भी जानते हैं, और वो एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी हैं। नन अदर दैन औरिया मकबूल जान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का एहसान। अजी सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपके नाम के साथ जो इतने टाइटल्स हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, कॉलमिस्ट, राइटर, शायर, ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, शायरी तो ऐसा लगता था कि मैं पैदाइशी तौर पे मुझे पैदा ही शायर हुआ हूँ। उसकी वजह है कि मैं कुछ छठी क्लास में था, छठी या सातवीं में, तो अलामा मुझे तो डिबेट करने का शौक़ था तकरीर में। तो अलामा इकबाल का दिन था, तो उसमें वो एक डिबेट थी, डिबेट नहीं थी, तकरीर थी। तो मैंने सोचा कोई बंदा मुझे लिख दे इकबाल के ऊपर शेर। मैंने इकबाल के शेर किया, इकबाल के ऊपर मैं कोई शेर। तो मैं टीचर से पूछा, मेरे वालिद शायर थे, उनसे पूछा, मेरे ताया शायर थे, उनसे पूछा। उन्होंने नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं होती, इकबाल के शेर पढ़ो, टाल दिया उन्होंने मुझे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं सर्दियों के दिन थे, तो मैं अपने उसमें एक आधी छुट्टी होती थी एक ज़माने में, रिसेस जिसको कहते हैं आप लोग, बिल्कुल हमारे ज़माने में आधी छुट्टी होती थी। तो उसमें मैं अपने एक टेक लगा के धूप में बैठा हुआ था, तो मुझे अचानक कुछ चार एक मिसरे जो है ना वो ऐसे लगता है उतरे। तो वो मैंने लिखने शुरू की। दिस वॉज 1962-63 की बात है, मैं 7-8 साल का हूँ। तो पहली जो मेरी गज़ल छपी थी अच्छे रसाले के अंदर, मायारी किस्म के, इट वॉज इन 1972। तो 1956 में मैं पैदा हुआ हूँ। तो 16 साल की उम्र में मैं पाकिस्तान के अच्छे मायारी रसाले में मेरी गज़ल छप गई थी। उसके बाद फिर ड्रामे की भी इसी तरह की तारीख़ है कि मेरी शायरी की किताब आई थी 1988 में। तो उसमें काफ़ी सारे लोग जो थे उसकी तकरीब रूनमाई में आए थे। अबुल खैर कशफी साहब थे, गोपीचंद नारंग थे, मुश्तबा हुसैन थे, इसके बाद ये इमजद अमजद थे, तालुक कासमी थे, काफ़ी लोग थे। तो सारों ने जब मेरी शायरी के ऊपर जो तबसरा किया, उसमें उन्होंने ये लिखा कि इस बंदे के अंदर एक स्क्रीन प्ले है, इसकी शायरी में एक सिनेरियो है, एक डायलॉग है, तो ऐसे शख्स को ड्रामा लिखना चाहिए। तो सर, ऐसे फीडबैक के बाद ब्यूरोक्रेसी तक कैसे आप चले गए? ब्यूरोक्रेसी में पहले आ चुका था। देखिए, ब्यूरोक्रेसी पे तो मैं आया हूँ 1983 में मेरे एग्ज़ाम। बेसिकली देखें, अल्लाह तबारक तआला ने, यानी अजीब-ओ-गरीब मामला है कि मुझे ख्वाब वही दिखाए हैं जो उसने मुझे पूरे करवाए हैं। मैं आपको बड़ी छोटी सी मिसाल के, बचपन में अक्सर का जब मैं शायरी, तो मैं सोचता था कौन लोग होंगे जिनकी शायरी जो है वो अक्सर किताबें छपती हैं, दीवान छपते हैं, फिर उनकी शायरी गाई जाती है। मेरी किताब भी आई, मेरी शायरी का दीवान भी लिखे। फिर मैं सोचा था कि मैंने कॉलेज में पढ़ाऊँगा, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ था। तो आप अंदाज़ा करें कि मेरी जो दूसरी जॉब थी, पहली जॉब तो मेरी फाउंटेन हाउस लाहौर में थी, जो मेंटल पेशेंट्स का अदारा है, बिल्कुल। और उसके साथ ही मैं यूनाइटेड नेशंस की भी एक जॉब के अंदर में चला गया था, प्रोजेक्ट रिसर्च। लेकिन जो बेसिक जॉब थी वो बराह रास्त बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जॉब थी। तो वो भी फिर मैं अक्सर सोचा करता था कि उस ज़माने में कि हम DC के घर के सामने से गुजरते थे तो उसके अंदर झंडा लगा होता था। एक दफ़ा उसका लड़का बाहर खड़ा था, तो उसने दरवाज़ा खुला था, मैं अंदर झांकने की कोशिश की, तो मुझे उसने गार्ड का निकलो यहाँ से। तो मैं सोचता था कैसे घर होंगे जिनके ऊपर झंडा। तो वो मैं अल्लाह तबारक तआला के फज़ल से, मैं 1983 में एग्ज़ाम दिया था, तो वो मैं तकरीबन कुछ 7 साल झंडा रहा है डिप्टी कमिश्नर का। मैं रात। तो सर, आपकी इंस्पिरेशन कौन था सिविल सर्विस ज्वाइन करने के लिए? सिविल सर्विस मेरे कोई सिविल सर्विस बस आपने सोचा था कि नहीं मैंने बेसिकली मैं ज़िंदगी में सोचा था लेक्चरर बनने का ही। मैं ये 2 जगह मैंने अप्लाई किया था। एक मैंने किया था यूनाइटेड नेशंस में, दूसरा मैंने किया था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। पंजाब में बैन था, एम्प्लॉयमेंट बैन, ज़वाला का ज़माना था, और प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब को उन्होंने इकोनॉमिक एडवाइज़र लगाया था। तो उन्होंने कहा तरक्की होती है एम्प्लॉयमेंट बैन से, तो बैन लगा दिया। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में चूँकि नई यूनिवर्सिटी खुली थी, ओपन कर दिया उन्होंने, मेरिट होता ही। तो 6 मार्च 1980 को मेरे पास 2 लेटर अपॉइंटमेंट के आए थे। एक था कि मैं रिपोर्ट करूँ जिनेवा में UNDP के अंदर, और हिकमत नाबुल्सी, मुझे नाम भी याद है, उसका बॉस था, कि 6 माह के अंदर अंदर आप आते हैं तो आ जाएँ, ये आपके सेटलमेंट ग्रांट है, ये फ़लाँ है। कुछ तकरीबन महीने की कुछ 40,000 के करीब तनख्वाह बनती थी, और लेक्चर की तनख्वाह 900 रुपये थी। तो दूसरा लेटर लेक्चरशिप, तो आई ऑप्टेड फॉर दी लेक्चरशिप। तो सर, बट सिविल सर्विस तक का सफर, जी वहाँ मेरी शादी हो गई
میری بیوی بھی لیکچرر تھی, میری بیوی بھی اسٹوڈنٹ تھی, پھر بعد میں لیکچرر ہو گئی, اکٹھے ہم ہو گئے. مجھے بڑا اچھا لگتا تھا, ہم دونوں یونیورسٹی میں ایک ساتھ ہی کراس کر کے ساتھ ہی گھر, صبح پڑھانے آؤ اکٹھے, صبح واپس جاؤ اکٹھے, زندگی ایک اچھی مزدار گزر رہی تھی. تو لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کا معیار دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر میں آج 30-35 سال کے بعد آؤں گا تو میں تو بہت بڑا گلہ کروں گا, میں پروفیسر بن بھی جاؤں, کچھ یا تو یہ ہے کہ یہاں سے چھوڑ کے کہیں باہر جاؤں. باہر کا چونکہ زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ میں کسی انٹرنیشنل لیول پہ پڑھاؤں, کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہاں یونیورسٹی میں پڑھاؤں. تو میری عمر بھی گزر گئی ہوئی تھی. دیکھیں تقدیر بڑی عجیب و غریب چیز ہے. 25 سال تک آپ امتحان دے سکتے تھے, عمر گزر گئی ہوئی تھی. تو 1983 میں MRD کی موومنٹ شروع ہوئی. تو ضیاء الحق نے جو سندھ اور بلوچستان کے لوگ تھے ان کے بارے میں انہوں نے ایج ریلیکس کر دی تاکہ بہت سارے جو ان کی خالی پوسٹیں ہیں اس میں لوگ آ جائیں. وہ جب آئے تو جنوری میں وہ ہوا, تو اکتوبر میں ان کو احساس ہوا کہ معیار بہت اچھا آ گیا ہے ایج بڑھانے سے, تو انہوں نے پنجاب اور سندھ کی بھی ایج بڑھا دی. تو میں نے جب سول سروس میں نے, میری وائف نے کہا آپ دے دیں امتحان, کیونکہ 81 میں نے داخلہ بھیجا تھا, اس زمانے میں عشق ہو گیا, ہم امتحان میں نہیں بیٹھے. تو وہ کہتی کہ یہ میری وجہ سے تو امتحان میں نہیں بیٹھے تھا, تو میں زبردستی میں دلواؤں گی. تو بیٹا میرا ہو چکا ہوا تھا. تو میں نے, تو ہوا یہ کہ میرے پاس صرف تیاری کے لیے 20 دن ملے ٹوٹل, کیونکہ ایج ریلیکس بھی تھی. قدرت نے میرے لیے دیکھیں فیسلٹیز پیدا کی کہ نمبر 1 اللہ تبارک تعالیٰ کا دیکھیں احسان کہ جس کو لے جانا ہوتا ہے کہ دونوں ہسٹریز انہوں نے الاؤ کر دیں, آپ لے سکتے ہیں انڈین ہسٹری بھی اور اسلامک ہسٹری بھی. اب انڈین ہسٹری جو تھی وہ اس میں سے اکثریت جو تھی بڑی, سوائے چند ایک پرانے اشوکا اور بندوسارا اور پٹالیہ پتر, یہ جو پوری تھی نا جو بالکل 365 ریاستیں تھیں, ان کا نہیں پتہ تھا, باقی ساری تاریخ پتہ تھی. اسلامک ہسٹری پہ تو انہیں بحثیں کی ہوئی تھی نا ساری کی ساری, ابا سائڈ سے لے کے تو سب کچھ سارسنس کی فلانا ہسٹری سے. اردو 100 نمبر کا ہوتا تھا, ضیاء الحق نے جوش میں آ کے اس کو 200 نمبر کا کر دیا. پہلا حصہ جو تھا میر تک میر, غالب, اقبال, ان کو ہم نے پڑھا ہوا تھا. دوسرے سے میں آتے تھے امجد, اور اس کے بعد قاسمی صاحب, اور ان کے ساتھ میں اٹھے بیٹھے تھے. تو نہ اس کی تیاری کرنی پڑی نہ باقی. تو مجھے صرف اس کی, تو بیوی کو میں نے گھر بھیج دیا, میں نے کہا بیٹے کو لے جاؤ اپنے وہاں 15 دن رہو. میں نے صرف 15 دن کی تیاری, مجھے اگر پوچھے نا کہ CSS کی تیاری کیسے کرتے تو میں نہیں بتا سکتا کیسے کرتے, ختم. اینڈ میں بس پاس ہو گیا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ آج یہاں پہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو وہ ضیاء صاحب کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے بہت فیور کی. ضیاء صاحب کی وجہ سے میں بلوچستان گیا تھا, میں نے ان کو کافی لوگوں کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آج یہاں جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں وہ ضیاء صاحب کی وجہ سے بیٹھے ہیں. نہیں, میں کم از کم نہیں ہوں. میرے تو اگر میں ضیاء صاحب سے پہلے میں سول سروس میں آ گیا ہوتا تھا, اس میں آ گیا تھا, نوکری میں آ گیا ہوتا, ان سے پہلے ہی میں یونائیٹڈ نیشنز کی جاب میں چلا گیا ہوا تھا. تو سر کوئی ایک ایسی میموری ہو آپ کی سروس کی جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ سروس کی تو بے شمار میموری. سر ایک چیز جو ٹاپ آف یور مائنڈ. دیکھیے میں چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا, اور چاغی میں میرا ایک پرنسپل تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے دفتر کے باہر سے دربان اٹھاتا تھا. کوئی پی این نہیں, کوئی گن مین نہیں, اپنی گاڑی کے اوپر سے وہ جو نیلی لال لائٹس ہوتی ہیں وہ اتارتا تھا اور ایسکارٹ ختم کر دیتا تھا. چاغی میں لوگ بڑی دور سے, بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے, 49,000 اسکوائر کلومیٹر, جو کے پی کے ہے وہ 48,000 اسکوائر کلومیٹر. وہ ایک ڈسٹرکٹ اتنا بڑا تھا, دور دراز سے لوگ آتے تھے, رات کو ملنے. میری ٹرانسفر ہو گئی چاغی سے, میری ٹرانسفر کر دی گئی, اور میں سامان باندھ رہا تھا تو اچانک خبر آئی کہ شہر میں لوگوں نے ہڑتال اناؤنس کر دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹرانسفر رکوانے کے لیے. اچھا, اس بات پہ اس بات. اس کے بعد دوسرے دن ٹرانسفر نہیں رکی, ہڑتال جاری رہی. تیسرے دن انہوں نے RCD ہائی وے بلاک کر دی. مجمع جو ہے چاغی کا شہر کا نکلا, نوشکی شہر کا, انہوں نے بلاک کر دی, اور میرا ٹرانسفر کینسل ہو گیا. تو میں نہ بلوچ تھا, نہ میں ان کی زبان جانتا تھا, اور نہ میں ان کا کوئی ٹرائب. مگر سر آپ ایک سول سرونٹ ضرور, لیکن یہ میری ایک ایسی ہے, یہاں تک کہ میں سپی سے جب گیا ہوں تو میں نارملی گاڑی واپس کر دیتا تھا, میں ٹرین پہ جا رہا تھا. تو آج بھی میں کبھی دیکھتا ہوں کہ پورا شہر جو ہے
مجھے پیدل جلوس کی صورت اسٹیشن کیا بات چھوڑنے آیا تھا. اچھا سر، تو اس سب کے بعد اینالسٹ اور کالمسٹ کا سفر کیسے آغاز ہوا اس سفر کا؟ دیکھیں لکھنا تو چھوڑا ہی نہیں نا میں نے کبھی، بولنا بھی نہیں چھوڑا اور لکھنا بھی نہیں چھوڑا. میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تب بھی 81 میں نے پہلا پروگرام جو تھا پاکستان ٹیلی ویژن کا اینکرنگ کی تھی ہم قدم. اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن چینل ہی ہوتا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے جو شوز ہوتے تھے وہ میں ان کی اینکرنگ کرتا تھا. یہ جو مطلب لوکل ایوارڈ شوز ہو گئے یا کوئی اور کس طرح کا تقریب ہو گئی، کوئی بات مہمان آئے ہوئے تو انٹرنیشنل جیسے ای سی او کا آیا تھا، اس کا شاعری میری ساتھ ساتھ چلتی تھی. اے سی جے میں اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ تھا تو 88 میں میں نے وہ چاہے. تو جب وہ میں نے بتایا نا جب میں نے وہ آیا اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ اس کو ڈرامہ لکھنا چاہیے، تو ہمارے ایک دوست ہوتے تھے مصطفیٰ مندوخیل، یہ پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ کے جنرل مینیجر تھے. انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا آپ ڈرامہ لکھیں گے، اب تو پکا ہو گیا. تو میں نہ کرتا، میں نے کہا ٹائم نہیں ملتا. تو اس وقت پالے شاہ ایک ڈرامہ جو تھا اس کو جمال شاہ لکھ رہا تھا، اور ساتھ وہ اس میں 2 کردار تھے. ایک کردار تھا رابرٹ سنڈیمن کا، انگریز ڈپٹی کمشنر کا، اور دوسرا کردار تھا پالے شاہ کا. اب ہمارے یہاں انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں، ہمیں انگریز والا کردار لکھ دیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈپٹی کمشنر کی آپ اس کے اندر رہے ہو. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا کہ آپ جیسے ہمارے یہاں کرتے ہیں اس کو مزاحیہ بناتے ہیں، تم بولتا تم چھاپا تم یہ کرتا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوا ٹھڈے مار کے وہ ڈپٹی کمشنر سلطان رائٹ ٹائپ نہیں بناؤں گا. ٹھیک ہے. میں نے لکھا. اب وہ دیکھتے اینگر کیسے ظاہر کیا جائے، تو اس کے لیے ہم نے اس کی ایک بیوی کا کردار کریٹ کیا. ہمیں نہیں پتا لانڈرمن کی بیوی کون سی ہے، لیکن اس کو ہم نے اسکاٹش بنا دیا. اسکاٹ لینڈ کی ان کے آپس میں ریولری ہے، تو فیونا نام اس کا مجھے یاد اچھے سے رکھا گیا. تو میں نے کہا اب ایسا کرو یا تو پوری انگریزی بلواؤ یا پوری اردو بلواؤ. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑا غلط مطلب کلپترا نے کبھی انگریزی نہیں بولی ہوتی لیکن فلم انگریزی میں آتی ایسی ہے. بالکل. اس طرح اینٹنی میں نے بھی انگریزی، بالکل، عمر مختار نے بھی انگریزی نہیں بولی تھی انگریزی میں فلم. چنگیز خان نے کہاں انگریزی بولی تھی، چنگیز خان کی بولی. تو اس کی ہم نے انگریزی. اب وہ اب وہ لڑکی تو مل گئی ان کو بی بی سی سے، کیتھرین بالڈنگ، اور وہ آ گئی. اب اس کا ریہرسل بھی شروع ہو گئی. اب جس کی انگریزی ٹھیک تھی اس کی شکل انگریزی والی نہیں تھی، جس کی شکل انگریزی والی تھی اس کی انگریزی ٹھیک نہیں تھی. اب مجھے کہا تم نے لکھا ہے تو تم کرو گے بھی. تو میری جو پہلی ڈرامہ کی انٹری ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ایز این ایکٹر اینڈ ایز ویل ایز رائٹر. پھر میں نے کچھ 17 سال ڈرامہ لکھا ہے. 2 PTV ایوارڈ. سر آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ 2007 میں چھوڑا تھا. اس کا بڑی مزیدار کہانی ہے. میں پرائیویٹ ڈرامہ شروع ہو گیا. میرا ڈرامہ اس وقت قفس چل رہا تھا یہاں پر، بڑی میجر ڈرامہ لاہور ٹی وی سے چل رہا تھا. تو ایک پرائیویٹ ڈرامہ بنانے والے جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے ڈرامہ کرانا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. ان کو ڈیفینس میں انہوں نے اس کو ڈیفینس بڑا لیس پاپولیٹڈ ہوتا تھا، تو ایک کوٹھی لے کے دفتر بنایا ہوا تھا، تو پیچھے ان کا اسٹوڈیو بھی تھا. تو میں جب باتیں کرنے شروع تو میں نے کہا دیکھیں کہیں جی دیکھیں جی آپ کہاں ہیں. میں نے کہا جی میں بلوچستان میں ہوں. نہیں پرا چھٹی لے کے آ جائے، پرا کا سارا خرچہ ساڈا. میں نے کہا پرا کا خرچہ ہی کوئی نہیں ہے. تو کہنے لگے اچھا ڈرامہ میں بتانا شروع کرتا. اچانک ایک خاتون جو تھی وہ پیچھے سے نکلی، وہ آئی اپنے چست لباس میں آ کے انہوں نے سگریٹ نکالا پینا شروع. مجھے سگریٹ سے تھوڑی دیر پیپر اسموک سے الرجی ہے، تو میں نے تھوڑا سا برداشت کیا. تو اس نے دیکھا شاید میں انیزی ہو رہا، تو اس نے کہا یہ پتہ نہیں روزی ہیں کہ کیا ہے. میں نے کہا اچھا ایک رول انہوں کا بھی ہونا چاہیے. اتنے میں پتہ چلا تو ایک دوسرا بھی ایکٹنگ چھوڑ کے خاتون جو وہاں آ گئی، یہ فلانی ہے تو ایک رول انہوں کا بھی ہونا چاہیے. تو میں نے ڈرامہ لپیٹ لیا. تو پھر ڈرامہ میں لکھ رہا تھا، اس میں اسٹائر بھی تھا، سارا کچھ تھا. تو 9/11 ہو گیا. 9/11 پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے براہ راست گفتگو کرنی چاہیے لوگوں سے. میری 16 سال سول سروس رہتی تھی. بالکل. تو میں نے 1 جنوری 2002 کو پہلا کالم لکھا ہے، 1 جنوری 2002 کو. اور یہ مشرق اخبار ہوتا تھا، اس کے میرے دوست ہوتے تھے ایڈیٹر ممتاز شاہ صاحب، ان کا اخبار تھا. 6 کالم میں تھا تو مجھے شکیل الرحمان صاحب کا فون آ گیا تھا، آپ جنگ میں کالم لکھیں.
تو میری ایک مہینے کے اندر جو اڑان تھی وہ سیدھی میجر نیوز پیپر میں تھی. تو اسی سال مجھے پی این ایس ایوارڈ بھی مل گیا. لیکن اس کے لیے مجھے بہت کچھ بھگتنا پڑا سرکار کی نوکری میں. ایک تو بکلی 16 سال میں نے پھر او ایس ٹی ٹائپ چھوٹی چھوٹی پوسٹیں, ڈی جی آر کالج لگ جاؤ, سیکٹری انفارمیشن لگ جاؤ, یہ پوسٹیں جو ہیں سول سروس والے جو اپنے لیے بہت چھوٹی سی سمجھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ انکوائریاں, کبھی یہ انکوائری, کبھی اس کی انکوائری, کبھی. لیکن پھر تہیہ جب کیا تھا تو پھر میں نے 16 سال لکھا ہے. تو سر اتنی آپ کی لمبی جرنی رہی ہے, آپ کی پہلی سیلری کتنی تھی؟ پہلی سیلری ایک تو میں نے اس میں سیلری سے پہلے میں نے ایک پرسنل لیول پہ ارننگ جو ہے نا ایک سیلف امپلائڈ کے طور پہ آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر ایز اخبار فروش. مجھے صبح سویرے جو ہے نا اخبار پھینک کے بچے چلے جاتے ہیں, میں ان میں سے تھا. تو اس کے مجھے بہت تھوڑے سے پیسے ملتے تھے, بٹ آئی کوڈ بی ایبل ٹو مینیج مائی بی اے کی اسٹڈیز کا. جب میں یہاں پر آیا تو میں جب لاہور یونیورسٹی پڑھنے آیا تو میرے پاس تقریباً 100 روپیہ تھا جیب میں, اور یونیورسٹی میں مجھے تقریباً 200 روپیہ مہینے کے چاہیے تھے. تو میرے پاس 3 رکے تھے, سفارشی رکے, ادیبوں شاعروں کے. ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے مبارک احمد, بڑے مشہور نثری نظم کے بانی تھے وہ. انہوں نے ایک رکا انہوں نے دیا ریڈیو پاکستان کے اسٹیشن مینیجر ہوتے تھے عبدالستار کے نام, کہ تم جا کے کوئی ریڈیو میں پروگرام کر لینا تو تمہیں پیسے مل جائیں گے تم دینا. میں گیا ہو تو میں نے کہا کہ میں رکا, اچھا آڈیشن دے دو. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ آڈیشن وہ دیتے ہیں اپنا نیوز پڑھنے کا یا کچھ اور اس طرح کا, انہوں نے ایکٹنگ کا آڈیشن دے دیا. میں نے وہ کر دیا. دس از 1976 سپٹمبر. تو میں نے کہا کہ رزلٹ کہتے ہیں رزلٹ بتا دیں گے. میں نے کہا چلو ٹھیک. وہاں سے اٹھ کے میں ٹی وی چلا گیا. ٹی وی میں سرمد صاحبائی جو تھے وہ اس وقت اسکرپٹ ایڈیٹر تھے, ان کا نام رکا تھا. وہ اپنا ایک اسکرپٹ بچھا کے تو بڑے اسٹائل سے کلیشے اور یہ وہ کرتے رہتے گفتگو. میں ینگ سب نوجوان اندر داخل ہوا, میں نے سلام کیا, انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی, اپنے دھن میں نے رکا آگے کر دیا. رکا دیکھا اسی اسٹائل میں مجھے کہتے ہیں تنوں ایکٹنگ کا شوق ہے. پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میں نے کہا بالکل شوق نہیں ہے. میں باہر آ گیا. تیسرا رکا کشور ناہید کے نام تھا, وہ اس وقت ماہ نو کی اور پاک جمہوریت کے ایڈیٹر تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ماہ نو میں تو تمہیں پیسے شاید کم ملیں, ایک رسالہ پاک جمہوریت نکلتا ہے, یہ ایوب خان نے شروع کیا تھا, جمہوریت کو بڑا شوق تھا اس میں تم آرٹیکل لکھنا شروع کر دو. تو اللہ بخش قائم نقوی صاحب ہی واز ایڈیٹر آف دیٹ. تو کتنے پیسے تمہیں چاہیے؟ میں نے کہا مجھے 200 روپیہ چاہیے مہینے کا. کہتے ہم 25 روپے دیتے ہیں ایک آرٹیکل لکھنے کے. تو میں نے کہا پھر تو یہ تو 400 روپیہ ہوا ہفتے میں ایک. کہتے ایک تم اپنے نام سے لکھو اور ایک تم کسی دوسرے کے نام سے, اور تم میں نقد پیمنٹ کر دیا. کیا نام سوچا سر آپ نے پھر لکھنے؟ کیا کس نام سے؟ ایک تو میں دوریا مقبول جان کے نام سے, ایک میں جان عباسی کے نام سے لکھتا تھا. اوکے. تو وہ 2 نام سے. تو پھر میں 200 روپے میرے تو پہلی بیسیکلی تنخواہ مہینے کی. اچھا سر, یہ سوال پوچھنے کا جو ہمارا مقصد تھا نا وہ یہ تھا کہ جب آپ گوگل پہ نام لکھتے ہیں نا اوریا مقبول جان, تو نیچے سرچ میں لکھا آتا ہے اوریا مقبول جان سیلری. تو سر اب اتنے لمبے سفر کے بعد اب کیا آپ کی سیلری لوگ جاننا چاہتے ہیں؟ اب تو میں بہن ہوں. یہ بھی ٹھیک ہے, پر اس سے لیکن میں یوٹیوب سے کافی کما لیتا ہوں. چلیں مطلب لیکن دیکھیں میں شاید دیکھیں میں مجھے کوئی حرج نہیں, میں ان لوگوں سے ہوں ہی نہیں. میں نے جب کالم لکھنا شروع کیا تھا نا جی, تو مجھے 1000 روپیہ ملتا تھا کالم کا پر کالم. 2006 میں لکھانی صاحب نے ایکسپریس شروع کیا تھا, تو انہوں نے تقریباً 1 لاکھ روپیہ مہینہ ہر کالم اس کو دینا شروع کر دیا تھا. تو 4 کالم لکھے. میں نے کہا تھا میں 2 لکھوں گا, میرا 50,000 تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے خود ہی میرا کو سر بڑھا دیا, 1 لاکھ کر دیا. پھر میں دنیا میں آیا تو میرا 2 لاکھ تھا. تو ایک دن وہ میاں عامر صاحب بات بیٹھا, تو نے کہا کہ یہ جو باقی لوگوں کے ہم نے اتنے زیادہ دیے ہیں, انہوں نے غلط بتایا تھا, آپ نے صحیح بتایا تھا, تو ہم نے آپ کا 1.5 کے بجائے 2 لاکھ کر دیا تھا. تو مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے, تو میں آپ کا 1 لاکھ ابھی بڑھاتا. تو مجھے 3 لاکھ کالم کے ملنے شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد دنیا کے بعد میں ایکسپریس میں پھر دوبارہ چلا گیا, تو مجھے 4 لاکھ ملنے شروع ہو گئے. تو آخری جس وقت جب میں نے کالم میرا کالم بین ہوا ہے 92 میں, تو میں